अच्छा नईम साहब, डबल शाह एक और सामने आ गया है। अली सुहेल विर्क खानदान का एक नौजवान पैदा हुआ, एक गरीब घर का शख्स अमीर तरीन शख्स बना, ऐसा जिसने बड़े बड़े नामवर सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, आला पुलिस अफसरान को चूना लगाया। बहुत माहिर पब्लिक रिलेशनिंग का, बड़ा ज़हीन था। इसने वहां जाके जो कुछ किया, इसके ब्रदर इन लॉ, उसकी शादी पे मैंने वीडियो देखी है, बाकायदा पंजाब पुलिस की आईजी, इन्होंने किसी गरीब शख्स से 1 रुपया नहीं लिया। वो तो 2000 भी लेता था ना, ये फर्क बता रहा हूँ, सिप्तुल हसन शाह, डबल शाह 2000 भी लेता था, ये कम से कम 20 लाख रुपए लेते थे किसी से। एक शख्स जिस पर करप्शन के चार्जेस थे, जिसे नौकरी से निकाला गया, उसके बाद जब ब्यूरोक्रेसी में वो इन्वॉल्व होता है तो ब्यूरोक्रेसी जब इन्वेस्ट करती है या पैसे देती है तो उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करती। अच्छा, इसका मतलब है कि ये लोगों को फांसता था, पहले उनको विजिट करवाता था, वहाँ पे अयाशी करवाता था, फ्री करवाता था, और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट का लालच देता था कि यहाँ पे घर वगैरह आप ले सकते हैं। मुझसे कहता था जब आप रिटायर होंगे तो यहाँ आएंगे, बच्चों की तालीम हम यहाँ मुकम्मल पहले करवा देंगे, बच्चे तो पहले आ गए, उनको वीजे जारी हो गए। उन्होंने कहा जी कि हम यूरोप के जिस मुल्क में कहेंगे हम आपको तफरीह तबाह के लिए सारी सहूलियात मुहैया करेंगे और रिटायर्ड लाइफ बेहतरीन गुजारेंगे आप। मतलब वो ये समझ चुका था कि जो पुलिस अफसरान हैं वो अपनी सर्विस के बाद यहाँ से मूव होना चाहते हैं, और बहुत से लोगों के पास यही गैंग है, यही ग्रोह हैं जो इन आला अफसरों के जरिए कि पुलिस अफसरान के जब अगर उन्होंने रिश्वत भी लेनी है तो उन्होंने फोन करना है कि ये पैसे फलां बंदे को दे दो। अब उसका तो पैसा तो उसके पास आया ही नहीं। अली विर्क के दोस्त ने क्या कहा, शुरू से उसकी जहानत ये इस पे यकीन था कि जिसके पास इजी पैसा आया है, हाँ, उनको टारगेट किया जाए। अभी तक जब तक हम गुफ्तगू कर रहे हैं एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ बाकायदा अली सुहेल के खिलाफ। दरखास्तें मौजूद हैं। अली सुहेल के साथ साथ इन अफसरान की तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना, ज़ाहिर इदारे के पास नाम भी होंगे। नाज़रीन, एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा अरबपति कैसे बना? डबल शाह के बाद एक और डबल शाह के कारनामे मंजर आम पर आ गए। अफसरान और पुलिस ब्यूरोक्रेसी को अरबों का चूना लगाने वाला अली विर्क कौन है, इब्तिदा कहां से हुई और कारनामे क्या हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफा साहब। अच्छा नईम साहब, डबल शाह एक और सामने आ गया है, मंजर आम पे आया, और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं कि उनके करोड़ों रुपए डूब गए हैं। ये कौन है डबल शाह, कहाँ का रिहायशी है और इसका तरीका वारदात क्या था? ये उसी गुजरांवाला जिले का रिहायशी है जिसका सैयद सिप्तुल हसन शाह अल मारूफ डबल शाह, हाँ, पाकिस्तान की तारीख में पैरेलल बैंकिंग का बादशाह कहलाता है। कैसा? स्कूल टीचर होने के बावजूद वो पाकिस्तान का मुतवाज़ी बैंकिंग निज़ाम मुतारिफ करा के अमीर तरीन शख्स बन गया। 10 अफराद की फहरिस्त तैयार की जाए तो सैयद सिप्तुल हसन शाह उनमें से एक है, जो एक स्कूल टीचर था। स्कूल टीचर था वजीराबाद में। डिटेल मैंने उसका इंटरव्यू किया, उसकी सारी हालात हम कई प्रोग्राम में आपके बता चुके। गुजरांवाला की ही सरजमीन पर उसकी तहसील कामोकी में अली सुहेल विर्क खानदान का एक नौजवान पैदा हुआ, क्वाइट यंग, ऐसा नौजवान जिसकी जहानत की दाद देनी पड़ती है। एक गरीब घर का शख्स अमीर तरीन शख्स बना, ऐसा जिसने बड़े बड़े नामवर सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, आला पुलिस अफसरान को, आला फौजी अफसरान को, अच्छा। आपने कहा चूना लगाया, चूना नहीं लगाया, चूना नहीं कह रहा, चूना नहीं लगाया, उनको लालच दिया जायदादों का। 4 तरह के मामलात हैं। जायदाद आपको मिलेगी ओवरसीज, पाकिस्तान से बाहर। नंबर 2, आपको शहरियत मिलेगी पाकिस्तान से बाहर। नंबर 3, हर तरह की तफरीह, जुमला कह रहा हूं, हर तरह की तफरीह तबाह भी उसमें शामिल है, वो मिलेगी 3। और चौथा, आपके बच्चों की तालीम का सारा खर्च मेरे जिम्मे। ये 4 इंसेंटिव्स, जिसे आप लालच कह लें, तमा कह लें, वो उनको दिए, और जौक दर जौक, कतार अंदर कतार, वो अपनी दौलत और असासे लेके आते रहे उसके पास। कोई नहीं मानेगा। अब क्यों? ये साबित करना पड़ेगा कहां से आया आपके पास। हाँ, ब्लैक मनी हो सकती है। ब्लैक मनी है। उनमें बहुत बड़ी तादाद पुलिस अफसरों की है, बाद में सारी बात बताऊंगा। पहले आप वो बातें जो आज तक मंजर आम पे नहीं आई, ये 1.5-2 माह से चल रहा है सोशल मीडिया पर। इस शख्स का नाम है अली सुहेल विर्क, नौजवान है जिसके वालिद हैं मोहम्मद सुहेल विर्क जट हैं पुराने। कामों की एक जगह है
तौले की रोड, वहां के रहने वाले। ठीक है। पुरानी आबादी, तौले के रोड, वहां के रहने वाले। वाली टैक्सी ड्राइवर। और अब हैरान कुन बात आपको बता रहा हूं, ये खुद क्या था अली सुहेल? फौजी अफसर। फौजी ऑफिसर? बता रहा हूं, पूरी बात सुने। अच्छा। सेकंड लेफ्टिनेंट शामिल हुआ इंटर करके, सेकंड लेफ्टिनेंट, हाँ। ट्रेनी। उसके बाद कैप्टन तक पहुंचा। कैप्टन पहुंचा तो इस पे करप्शन की 6 इंक्वायरियां हो गई फौज में। आपको पता है कि विद इन दी आर्मी एहतसाब का अमल बहुत सख्त है। इंटेलिजेंस उनकी अपनी है। उस इंटेलिजेंस ने मुख्तलिफ इंक्वायरियां लगाई, मुख्तलिफ औकात में 6। इसके दोस्त अहबाब बताते हैं जो लोकल लोग हैं, मैंने बहुत रिसर्च की है इस पे। ये कैप्टन से फारिग हो गया मुलाजमत से, 15 साल हो गए इस बात को, तकरीबन 15 साल पहले इसको निकाल दिया गया। मतलब करप्शन चार्जेस जो है वो साबित इब्तिदा हो में गए तो उसके बाद उनको वहां से नौकरी से फारिग कर दिया गया। 4 भाई हैं, सबसे बड़ा भाई था तलहा विरक, वो जर्मनी चला गया। जर्मनी गया तो घर पुरानी आबादी तौले के रोड पे 6 मरले का, बाद में 7 वाला प्लाट लिया, 15 मरले तक पहुंच गया। 15 मरले के घर में हालात बदलने लगे भाई के जर्मनी जाने के बाद। फिर दूसरा भाई चला गया, फिर अली की बारी आ गई। अली सुहेल विर्क साहब भी जर्मनी चले गए। ये चारों भाइयों में वालिद को भी शामिल कर लें, घर के 5 मर्द जो है उन सब में तेज ज़हानत में भी, चाल ढाल में भी, और पब्लिक रिलेशनिंग में तेज, बहुत माहिर पब्लिक रिलेशनिंग का। मतलब माहिर किस किस्म का कि अब मैं आपको एक जुमला बताऊं, जहां इसकी शादी हुई वो खासा बड़ा खानदान है, ऐसे जुमला ज़हन में आगे, बाद में डिटेल बताता हूं इसकी। इसके ब्रदर निस्बती साला मोहतरम, ब्रदर इन लॉ, उसकी शादी पे मैंने वीडियो देखी है एक, वो शादी की, बाकायदा पंजाब पुलिस के आईजी रक्स कर रहे हैं, आईजी पंजाब पुलिस सर्विंग सिटिंग। अच्छा। बाहर करीबन 50 गाड़ियां पुलिस की खड़ी हैं फार्म हाउस पे, आईजी खुद सिटिंग सर्विंग डांस कर रहे हैं, और डीआईजी और आईजी, एक और सुने जुमला, डीआईजी और आईजी लेवल के अफसरान और दीगर वो क्लैपिंग कर रहे हैं उनके नाचने पे। ये था अली एक जुमला। दूसरा सुने, इनकी बीवी जिनकी भाई की शादी है, बेगम एसी कामों की तहसील की हेड एसी खातून, उसका थी, उसका नाम लिखे, मैं दानिस्ता नाम ले रहा, जाओ जरा बाहर मेहमानों को रिसीव करो, प्रॉपर खड़े हो और अंदर लेके आओ, ये बीवी कह रही है इसकी। अब इसकी ज़हानत की दाद इतना ही काफी है। मिसाल के तौर पे 2 वाकयात मैंने आपको बता दिए। एसी को बेगम क्या कह रही है? जाओ मेहमानों को रिसीव करो, रिसेप्शन पे जाओ, लेके आओ अंदर। हाँ। खातून एसी को जो वहां तैनात थी, अब बदल गई, वहां डीसी लगी गई, वो डीसी लगी है खातून। दूसरा रक्स कर रहे हैं आईजी साहब। ये तो आप इतनी बात समझ लें। अब 4 भाइयों में से 3 भाई चले गए, इंक्लूडिंग अली। एक यहां रह गया वालिद के पास, वालिद की खिदमत करता था। हालात बदलने शुरू हुए। 6 से 7 साल में तरक्की इस नहज पे पहुंच गई कि वालिद एक मेले में, अब ये जुमला लोग कहेंगे आपके नाजरीन के शायद हीरो बनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये खानदान, इसके बारे में ये मशहूर हुआ कि ये रॉबिन हुड हैं कामों की के। क्या मतलब गरीबों का ख्याल रखते थे? गरीबों का ख्याल रखते थे। मतलब आप ये कह लें कि जिस तरह हमने कहा कि मोहम्मद हुसैन धरनालिया, जिसे मोहम्मद हुसैन डाकू कहते हैं, गरीबों को तकसीम करता था अमीरों से लूट के। इन्होंने किसी गरीब शख्स से 1 रुपया नहीं लिया। वो तो 2000 भी लेता था ना, ये फर्क बता रहा हूं, सिब्तुल हसन शाह, डबल शाह 2000 भी लेता था, ये कम से कम 20 लाख रुपए लेते थे किसी से। 20 लाख का काम करते थे, उसको 40 लाख देते थे, 40 लाख की सहूलियात देते थे या तफरीह देते थे, जो भी देते थे, मुल्क से बाहर, पुर्तगाल में ज्यादा। वालिद साहब मेले में एक शख्स को डोनेशन देने के लिए, कोई मेले में कोई वो था, 2 करोड़ रुपए लेके जा रहे थे गाड़ी में। ये वही टैक्सी ड्राइवर जो वालिद उसके मोहम्मद सैल विर्क साहब, वो जा रहे थे एक मेले में, 2 करोड़ रुपए डोनेट कर रहे हैं।
کسی کو کوئی اس نے لگایا ہوا اسٹال, این جی او نے 2 کروڑ دینے جا رہے تھے, راستے میں ڈاکو مل گئے, ڈاکو نے سلام کیا, سمجھ گئے کہ بڑا ریکی کی ہوگی نا, کوئی مخبری ہوگی, 2 کروڑ روپے لوٹ لیے. انہوں نے مزاحمت کی ڈرائیور نے, اور پیچھے بیٹھا تھا ایک اور شخص ساتھی ان کا, اور موسٹ پروبلی اسی نے, کہتے ہیں کہ اسی نے مخبری کی تھی جس نے بلایا تھا ان کو 2 کروڑ لینے کے لیے. پیچھے جو بیٹھا تھا اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی, ڈاکو نے سیدھے فائر مار دیا ان کو, سہیل ورک کو, زخمی ہو گئے, ہسپتال لے کے دم توڑ گئے. 2 کروڑ لوٹے, 7 قتل کر دیا. اس وقت ان کے حالات بدلے تھے. اب ایک جملہ سنیں بڑا اہم, یہ ایک آر پی او تھے گجرانوالے کے, آر پی او گجرانوالا, ریجنل پولیس افسر, مطلب کون, ڈی آئی جی گجرانوالا, جس کے ماتحت 3 اضلاع بڑے, گجرانوالا, منڈی بہاؤالدین, حافظ آباد, یہ بڑے ضلع. بالکل. ان کا انچارج پولیس افسر وہ قتل کے بعد سے لے کے, والد کے قتل کے بعد سے لے کے دم آخر تک, جب تک یہ بات تشتس بام نہیں ہوئی کہ علی ورک کیا کر رہا ہے, وہ ڈی پی او, اب وہ آئی جی بن گئے. وہ آر پی او جو تھے وہ ان کے گھر پائے جاتے تھے. اچھا, آر پی او ان کے گھر رہے, جو ان کے اقربا, دوست احباب اور پرانے ساتھی. یہ والد صاحب جو قتل ہوئے سہیل ورک صاحب, ان کے ایک کلاس فیلو مجھے مل گئے, ان کے ایک کلاس فیلو مجھے مل گئے. اور اب ایک بات آپ کو بتاؤں, خوش آئند کہیں, خوشخبری کہیں, یا بدقسمتی المیہ کہیں اس کو, وہ کلاس فیلو میرے بھی کلاس فیلو یونیورسٹی کے, جو سہیل ورک کے کلاس فیلو تھے, علی کے والد, بچپن میں ایک ہی اسکول میں کاموں کے پڑھتے تھے, وہ بڑے نامور جرنلسٹ ہیں, اب وہ میرے بھی کلاس فیلو ہیں یونیورسٹی کے, جرنلزم ماسٹرز ہم نے اکٹھے کیا. ان کے ساتھ ان لوگوں نے بتایا کہ لاہور کے ایک بڑے کالمسٹ لاہور کے نامور, 5-7 اخبارات سے وابستہ رہے, تجزیہ کار بھی ہیں نامور, وہ اور آر پی او گجرانوالا, شاید ہی کوئی دن ایسا ہوگا کہ کاموں کی میں اس ڈیرے پہ نظر نہ آئے, جو ڈیرا پرانی آبادی 15 مرلے کے گھر سے کئی ایکڑوں کے ایک فارم ہاؤس میں تبدیل ہوا تھا. وہاں یہ لوگ جاتے تھے. اب امیر ہونے سے پہلے نا علی ورک کی شادی ہو گئی تھی, امیر ہونے سے پہلے کہہ رہا ہوں, لیکن بعد میں باقی ساری شادیاں علی ورک نے کی. اور شادی کی تقریبات کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں. اس دور میں وی سی آر بھی ہوتا تھا, اور کچھ اب تازہ جو ہوئی ہیں اس میں موبائل کی ویڈیوز. ان ویڈیوز میں آئی جی, ڈی آئی جی, ایس ایس پی, اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ایڈیشنل چیف سیکٹری بھی ایک, اور 4 سیکٹریز, یہ نہ صرف شریک ہیں بلکہ خوشی میں رقص کر رہے ہیں, جھوم رہے ہیں. اب جھومنا آپ کسی بھی معنی میں لے لیں. اچھا, جھوم بھی نہیں تو یہ پھر تشتس بام کیسے ہوا, یہ سامنے کیسے آیا, کیا علی ورک نے کوئی فراڈ کیا, یہ کیسے پتا چلا؟ یہ ایک سٹوری مزمل سہروردی اور فیصل ادریس بٹ صاحب کے اس سے سٹارٹ ہوئی ہے, انٹرویو سے. تو یہ کنٹروورسی کیسے کریٹ ہوئی ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلے وہ واقعہ پورا کر دوں میں. ہاں, یہ جو حسن تھے غالباً, ایک ان کے بردر ان لا شاید, ٹھیک ہے, ان کی شادی میں 16 ڈشز تھیں, 16 ڈشز, اعلیٰ بیوروکریسی شامل تھی. اے سی صاحبہ میں نے کہا استقبال پہ کھڑی تھیں, اور جو علی کی بیوی حکم دیتی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. جی ٹی روڈ پر گھنیا ایک جگہ ہے, جی ٹی روڈ پر گھنیا, وہاں یہ فارم ہاؤس بن گیا ان کا 15 مرلے گھر کے بعد, پہلے 6 مرلے, پھر 15, پھر فارم ہاؤس بن گیا گھنیا. گھنیا میں اس گھر میں روٹین کی تقریبات شادی کے ہٹ کے, سالگرہ اور ادروائز تقریبات جو ہے نا, وہ مہینے میں ایک بار ضرور ہوتی تھی, اور یہ سارے لوگ وہاں شریک ہوتے تھے. ان میں لاہور کے کالم نگار بڑے, ڈی آئی جی گجرانوالا, ڈی آئی جی لاہور, آئی جی پنجاب پولیس, ایڈیشنل آئی جی پنجاب پولیس, اور ایس ایس پی ڈی آئی جی کی بلا تعداد شرکت, ایسے وہ سارے کے سارے شامل ہوتے تھے. کہ یہ جو مہمان نوازی تھی نا,
یہ ایک انسینٹیو تھا ان لوگوں کو جن کو انہوں نے پھانسنا تھا، علی ورک وغیرہ نے. پہلے ان کو تفریح فراہم کی، تفریح تباہ کی خاطر وہ آتے تھے. اس کے بعد تعلق گہرا ہوا تو ان کو یہ کہا کہ تمہیں یہ کریں گے، تمہیں یہ کریں گے. ان کو سبز باغ دکھائے. وہ سبز باغ دیکھنے میں کئی لوگ کامیاب ہو گئے. انہوں نے موت پبلسٹی کے ذریعے لوگوں سے کہا، دوسروں سے، کہ یار علی ورک کیا بات ہے. ہاں، یہ ورکوں کا اپنے خاندان، ایجنٹس جو ہے وہ چھوڑ دیے کہ میری یہ تعریف آپ کی کو جائے. غیر اعلانیہ ایجنسی مل گئی. اچھا، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نعیم صاحب کہ ایک شخص جس پر کرپشن کے چارجز تھے، جسے نوکری سے نکالا گیا فوج کی اور اچھے عہدے پہ تھا، اس کے بعد جب بیوروکریسی میں وہ انوالو ہوتا ہے تو بیوروکریسی جب انویسٹ کرتی ہے یا پیسے دیتی ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ چیک نہیں کرتی یا پوچھتی نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پوچھنا ہے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہیں. وہ شریک جرم ہے، ان کے اعانت جرم کرتے ہیں، سرپرستی ہے ان کی سرپرستی میں تو ہو رہا تھا. خود کیسے پکڑ لیں گے بھائی؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب میں 1 ڈش کی پابندی ہے، اور 16 ڈشز کہاں دیے گئے، اور وہیں پہ ڈی سی وغیرہ موجود ہیں. بس اتنی سی وہ بات. جنہوں نے پکڑنا ہے وہ وہیں پہ موجود ہیں. اب ایک سنیں، پرتگال میں، جرمنی چلے گئے تھے. پرتگال بہت خوبصورت جگہ ہے. پرتگال میں کئی پلازے بنا لیا علی ورک نے. ان میں سے کسی پلازے میں آفس دے دیا، ایک بڑے بیوروکریٹ کو ایک پورا پلازا دے دیا. یہ بات مشہور ہو گئی. ڈبل شاور یہی کیا تھا نا. ایک بڑے ڈی آئی جی پولیس تھے گجرانوالے کے، ان کو بلا کے ان کے پیسے ڈبل. اس نے اپنی سراؤنڈنگز میں پھر سب کو بتایا. اب ان چاروں بھائیوں کے پاس اور والد کے پاس، ان کے بچوں کے پاس شنجین ویزے تھے، ان کے بچوں کے پاس. اب ایک اور بات آئی ہے، پتہ نہیں وہ درست ہے کہ نہیں، یٹ ٹو بی کنفرمڈ. وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد قادیانیوں کی یہاں سے جاتی ہے گجرانوالہ ڈویژن کا نام لے کر، لیکن باقی اضلاع کے بھی تھے لوگ. گجرانوالہ ڈویژن کے زیادہ ہیں. وہ لوگ وہاں جاتے ہیں، ان کے ویزے لگ جاتے ہیں اور لگتے ہیں وہ قادیانیت کی بنیاد پہ. یہ وہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو جو میں نے بڑی ریسرچ کے بعد نکالی، اور پولیس کی اس تفتیش میں شامل ہے. یہ جو ایجنسیاں تفتیش کر رہی ہیں، ایک بتاؤں گا آپ کو، ایک بڑے خفیہ ادارے نے تفتیش کی، اس کی ابھی رپورٹ دوں گا آپ کو میں. اس کے مطابق، اس ادارے کی رپورٹ کے مطابق 17-18 صفحات کی رپورٹ ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، 4 انکوائریاں پینڈنگ ہیں علی سہیل ورک کے خلاف. 4 انکوائریاں پینڈنگ ہیں ان الزامات کی. یہ جو مورل فائنینشیل کرپشن ہے یہ پینڈنگ ہے. ان میں سے ایک انکوائری تو اس شخص کے پاس گئی جو خود متاثر ہے اس کا. اچھا، اسی آفیسر کے پاس گئی ہے. وہ بھی پینڈنگ ہے. لیکن بات بڑی اہم ہے، مرزائیوں کے ایک نیٹ ورک کے ذریعے، یہ بقول اس رپورٹ کے دروغ برگردن راوی جو بڑا اچھا افسر ہے، وہ نیب میں بھی رہا ہے، انہوں نے یہ انکوائری کی کہ یہ فلاں 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 لوگ جو ہیں ان کو ویزے کیسے ملے شنجین. تو ان کا جب اعمال نامہ چیک کیا، ویزوں کی بیک گراؤنڈ ساری چیک کی، اس میں یہ پتہ لگا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مرزائی ظاہر کیا ہے نہیں، ظاہر کیا تاکہ انہیں ویزے جو ہیں وہ اس آسانی سے مل جائیں. پھر پناہ لی، وہاں اسائلم لیا. جرمنی میں خاص کر، پرتگال میں کئی لوگ رہتے رہے. یورپ میں ایک گھر لیا انہوں نے، سوری یورپ کی سیر کرتے تھے، ایک گھر لیا پرتگال میں. بڑا زبردست گھر تھا، بہت اعلیٰ. اس کی تصویریں، ویڈیو بھی ہمارے پاس. اس گھر میں ان کا کوئی عزیز رشتہ دار، عزیز و اقارب میں سے کچھ نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا تھا. وہ اٹ واز جسٹ فار دا گیسٹ، جو گیسٹ پاکستان سے آتے تھے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اسٹے کے لیے، ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ تھی. اب ایک اور جملہ سن لیں، پاکستان کے باہر 2 ممالک سے بھی ان کے گیسٹ اس گھر میں رہے ہیں. یہ انکوائری رپورٹ ہے. غیر ملکی، پاکستانی نہیں، ادروائز بھی 2 ملکوں سے لوگ آئے تھے، وہ بھی وہاں رہے. خاندانوں کے خاندان اس گھر میں، بڑا گھر ہے، وہ پرتگال میں ہے. وہاں لے جانے کے بعد پورے یورپ کی سیر علی ورک اور اس کے 2 بھائی کرواتے تھے ان کو. اور ایک خاتون افسر مہمان نوازی وہ کرتی تھی، رکھی ہوئی ہے باقاعدہ. ایک کمپنی فارم ہے، اس کمپنی کی وہ ہیڈ ہے.
جو سارے مہمانوں کو ویلکم کرتی تھی. استقبال کے بعد احترام، عزت، مہمان نوازی ساری اس کی ذمہ داری. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگوں کو پھانستا تھا، پہلے ان کو وزٹ کرواتا تھا، وہاں پہ عیاشی کرواتا تھا، تفریح کرواتا تھا، اور اس کے بعد پھر انویسٹمنٹ کا لالچ دیتا تھا کہ یہاں پہ گھر وغیرہ آپ لے سکتے ہیں. یہ لالچ کا طریقہ اور تھا. ریٹائرمنٹ کے بعد، ہاں ریٹائرمنٹ کے بعد کہ یہاں ان سے کہتا تھا جب آپ ریٹائر ہوں گے تو یہاں آئیں گے، بچوں کی تعلیم ہم یہاں مکمل پہلے کروا دیں گے. پھر بچے تو پہلے آ گئے، ان کو ویزے جاری ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ ہم یورپ کے جس ملک میں کہیں گے ہم آپ کو تفریح طبع کے لیے ساری سہولیات مہیا کریں گے اور ریٹائرڈ لائف بہترین گزاریں گے. آپ پاکستان جو ہے نا، مطلب وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ جو پولیس افسران ہیں وہ اپنی سروس کے بعد یہاں سے موو ہونا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے پاس شہریت ہے مختلف ممالک کی، اور ایک کرزما ہے ان کے نزدیک کے باہر جانا. اور دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو جملہ کہا تھا سی سی ڈی سے حوالے سے ایک پروگرام ہم نے کیا تھا کہ یہ افسران وہ ہیں جنہوں نے پہلے ہی ویزے لے رکھے ہیں، اپنے بچوں کو داخلے دلوا دیے ہیں باہر کی یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اسکولوں میں بھی، اسکول گوئنگ بھی بچے بھی. تو یہ کیوں میں نے کہا تھا، کوئی نہ کوئی بنیاد تو تھی نا. یہی گینگ ہیں، یہی گروہ ہیں جو ان اعلیٰ افسروں کے ذریعے ایک طرف تو اپنے تحفظ کا ذریعہ بنتے ہیں نا، بالکل، دوسرا ان کو استعمال کرتے ہیں کہ ان کے ٹائٹل کے ذریعے ان کی رقم زیادہ ہیں. اور ان ایسے لوگ ایسے ہیں جن کو بزمی صاحب رقم جو ہے نا وہ بلیک ہے، ان کی بلیک ویلتھ ہے نا. اس بلیک ویلتھ، بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے یہ لوگ ظاہر تو نہیں کر سکتے کہ نہیں مسوا کو بتائیں، اس کو بتائیں کہ میرے اثاثے اتنے نہ ڈکلیئر کرتے ہیں یہ سرکاری طور پر. بالکل ایسے. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ پولیس افسران کے جب اگر انہوں نے رشوت بھی لینی ہے تو انہوں نے فون کرنا ہے کہ یہ پیسے فلاں بندے کو دے دو. اب اس کا جملہ سن لیں، اس کے پاس آیا ہی نہیں. علی ورک کے دوست نے کیا کہا، علی ورک کے دوست نے کہا کہ جب ہمارا ایک کالج فیلو تھا بیفور جوائننگ دا آرمی، یہ ہمارا کلاس فیلو تھا، تو ہمیں کہا کرتا تھا کہ یار یہ جو پیسہ ہے نا میرے باپ نے بڑی محنت سے کمایا ہے اور یہ میں خرچ نہیں کر سکتا، لٹا نہیں سکتا، تو میں خرچہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ لوگ وہ ہیں جہاں ایزی کم ایزی گو ہوتا ہے. شروع سے اس کی ذہانت یہ اس پہ یقین تھا کہ جس کے پاس ایزی پیسہ آیا ہے ان کو ٹارگٹ کیا جائے. یہ وہ جب اس نے کالج کے دور میں کیا تھا. اب آپ انتظام سن لیں کہ کہاں کہاں کیا اس نے. کینیڈا سب سے پہلے، جرمنی، کینیڈا، اور جو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، ہیڈ آفس بنایا، اس کا نام ہے پرتگال. وہاں سے بیٹھ کے لوگوں کو ویزے لگوائے، کمپنی بہت بڑی کمپنی ہے، وہاں سے ویزے لگوائے، وہاں سے سارے انتظامات کیے، ان کو یقین دہانی کرائی، 100 سے زائد بچوں کو داخلہ لے کے دیا. تو یہ پولیس افسران اب کیوں رونا رو رہے ہیں، یا جنہوں نے بات کی نہیں رو رہے، تو پھر یہ سٹوری جو منظر عام پہ آئی ہے اس بھائی وہ تو چھپ رہے ہیں، منہ چھپا رہے ہیں. کیا علی ویر کا بھی نام تو ویسے سامنے نہیں لیے نہیں گئے نام نہ ان کے، لیکن آپ کہیں تو میں لے سکتا ہوں. نہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ابھی، کیونکہ وہ علی ورک اور ان کا معاملہ ہے نا، وہ کہیں گے ثابت کریں اور یہ ساری چیزیں کریں. لیکن علی ورک جو ہے وہ ایکسپوز کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ سنیں، وہی بتانے لگا ہوں. یہ 2023 کے بعد انڈر آبزرویشن آ گیا 3 پاکستانی اداروں یا ایجنسیوں کے، آپ انہیں ایجنسی کہتے ہیں، میں ادارے کہتا ہوں، 3 بڑے اداروں کے انڈر آبزرویشن آ گیا. اور وہ جو آبزرویٹری رپورٹس ہیں ابتدا کی، ان میں یہ ثابت ہو گیا، پریلیمنری یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بلیک منی ہے جو پاکستان سے باہر جا رہی ہے. اس کا ایک آسپیکٹ صرف وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے ایک سرکل نے، بہت بڑا سرکل تھا، این سی سی آئی پہلے بتا رہا ہوں، ایک بڑا سرکل تھا جس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ فلاں فلاں مد میں ہنڈی کے ذریعے فزیکل بھی گیا ہے. اچھا فزیکلی پیسہ بہت گیا ہے، سونا بہت گیا ہے باہر پاکستان سے، یہ تو اسمگلنگ ہوگی نا، اسمگلنگ، وہ بھی اس کا یہ مقدمہ بھی درج ہو رہا ہے. اب آپ اب تک کی رپورٹ سن لیں، 26 ارب روپیہ جو علی ورک یہاں سے لے کے گیا، اب تک 26 ارب روپیہ جو انویسٹمنٹ وہاں ہوئی ہے وہ چھوڑ دیں. جو کسی نے وہاں جا کے اپنا فلیٹ خرید لیا علیحدہ، کسی نے کوئی اپنی جائیداد اور بنا لی، یہ پیسوں کی شکل میں جو یہاں سے گیا وہ ہے. پیٹرول پمپ کے 3 سٹورز، پیٹرول پمپ پہ سٹور بنتے ہیں چھوٹے، جہاں چھوٹے بچوں کی چیز ملتی، پیٹرول پمپ کے 3 سٹورز بھی 3 پولیس افسروں نے خریدے ہیں، ایک بیوروکریٹ، 2 افسر باہر پیٹرول پمپ کے، کینیڈا میں بالکل صحیح ہے، فلنگ اسٹیشن کے. 26 ارب روپیہ یہاں سے گیا. اب دکھ کی بات، میں تو اس پہ خوش ہوں، ویسے دکھ کی بات سن لیں، وہ لوگ خوف کے مارے سامنے نہیں آ رہے
جو متاثرین ہیں. افیکٹیز جو ہیں وہ ڈر خوف ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے پاس آیا کہاں سے تھا. اگر تمہیں اتنا پیسہ اچھا. یہاں پہ دیا ہے تو آیا کہاں سے؟ اب 2 رسیدیں آ گئی ہیں سامنے, ٹرانزیکشن سلپس, صرف 2. 26 ارب میں سے 2 ٹرانزیکشن سلپس آئی ہیں صرف. انہیں ایکنالجمنٹ کہتے ہیں. فائنینشلی جو چیز ثبوت کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے دستاویز, وہ 2 ہیں صرف. اب ان پہ ادارے کھیل سکتے ہیں. مشکل ہے, میرا خیال ہے مشکل ہے. کوئی شخص نہیں مان رہا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا, ایک بھی نہیں مان رہا. ظاہر ہے کہ وہ بلیک منی کو وائٹ کرنا تھا نا انہوں نے. اب ایک اور بات ہے کہ یہ بھی ایک خوف طاری ہے کہ جن لوگوں کے پیسے گئے ہیں وہ کہتے ہیں اگر نام ڈسکلوز کیا نا ہم تمہیں مروا دیں گے. ہاں, ان کے اتنے لمبے تو ہاتھ ہیں نا, اور وہ علی کے لیے مشکلات بھی کھڑی کر علی کے لیے یہ پرابلم ہے. ہاں. اب افسوسناک پہلو بتا دوں, تمام تر 4 انکوائری بڑی جو ہیں ان کے باوجود ابھی تک جب تک ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک مقدمہ درج نہیں ہوا. باقاعدہ علی سہیل کے خلاف درخواستیں موجود ہیں, ایف آئی آر میں کنورٹ نہیں ہونی درخواستیں سماؤ. 2 وجوہات کی بنا پہ. ایک خوف علی کو کہ وہ مدعی بنے کہ ملزم بنے. علی کا کوئی قریبی عزیز, ایک کوشش ہو رہی ہے, وہ میں آپ کو ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں, ایک کوشش ہو رہی ہے 2 افراد کو, ایک خاتون ایک بندہ, ان کو اپروور وادماف گواہ بنایا جائے. جرمنی میں وہ تیار ہو گئے ہیں. اگر وہ گواہ بن گئے تو انہوں نے کہا ہم پاکستان نہیں آئیں گے, وہاں سے قونصلیٹ کے ذریعے, پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے ہم آپ کو بھیج دیں گے اپنا اسٹیٹمنٹ. وہ وادماف گواہ بن جائیں گے. وہ کمپنی کے ملازم تھے, یہ کمپنی کا نام استعمال. اب ایک عجیب سی بات میں آپ کو بتاؤں, یہاں نام کیسے استعمال ہوتے ہیں کہ ایک شخص کام کر رہا ہے, ملازم ہے کہیں, اسے کہ یار تو باہر, ہمارے ہاں باہر کے بندوں کو بڑا اہم سمجھا جاتا نا, تیرے پاس غیر ملکی شہریت ہے تو تو گورا ہے تو ہمیں اپنا ٹائٹل دے دے, ہم تیرے ٹائٹل پہ پاکستان میں یہ فائدے حاصل کر لیں گے, تجھے اتنے % دیں گے. اس طرح کی انویسٹمنٹ ہے. اس انویسٹمنٹ کے لیے کمپنی کے 2 ملازم, ایک خاتون اور ایک بندہ, ان کو آفر کی گئی, وہ تیار ہو گئے مخبری کے لیے. اب وہ اپروور بن رہے ہیں, وعدہ معاف بننے والے ہیں, تب کوئی کاروائی شروع ہوگی اور قانونی حیثیت بنے گی. ابھی تک اس 26 ارب کے فراڈ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں آئی کسی طرح کی. یعنی ابھی تک الزامات ہیں اور مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں ہوا. اچھا, علی سہیل کے ساتھ ساتھ ان افسران کی تو انکوائری ہونی چاہیے نا, ظاہر ادارے کے پاس نام بھی ہوں گے, تو ان افسران کو بھی تو اٹھایا جائے, پوچھا جائے ان سے. ایک سے پوچھا گیا. اب میں آپ کو جملہ بتا رہا ہوں ایگزیکٹ, تفتیشی افسر, انکوائری افسر کا. وہ کہتا ہے اس نے میرے ساتھ 20ویں 21ویں گریڈ کا افسر, پولیس افسر, اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے. اس نے کہا میرے بچوں پہ رحم کریں, میرے بچے باہر جا چکے ہیں, اور اگر میرے خلاف یہاں کاروائی ہوئی اور میرا نو فلائی لسٹ میں نام پڑ گیا, میں تو مل نہیں سکوں گا بچوں. اب میں 2 افراد کے نام نہیں بتا رہا, اشارہ کر رہا ہوں, آپ نے تلاش کر لیں, ریسرچ آپ نے تھوڑی سی کرنی. بزمی صاحب بتائیں. 2 افراد نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست دے دی. ایک تو ابھی آپ نے مجھ سے پہلی نہیں پوچھنی, آپ نے تلاش کرنی ہے. یہ بالکل صحیح, ایک کا تو بڑا چرچا ہے کہ جی وہ جا رہے ہیں. ایک گجران والا میں DIG رہے, RPO, وہ جا چکے, بیمار بھی ہو گئے تھے, بیمار تھے, سلم ہو گئے تھے, وہ باہر جا چکے. انہوں نے LPR اپلائی کی تھی, اپروو ہو گئی, اور باہر کا ویزا لگا ہوا تھا ان کا, وہ بھی ان کو ایکس پاکستان لیو سروس کے دوران ملی, وہاں جا کے ریزائن بھیجا انہوں نے. اب یہ 2 افراد جو ہیں یہ پر تول رہے ہیں قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے, اپروول جیسے آئے گی یہ باہر چلے جائیں گے. اب تیسری بات میں آپ کو بڑی اہم بتانے لگا ہوں, جو بات آج تک باہر نہیں آئی. اس اسکیم کے 6 افراد جو ریکوائرڈ ہیں پنجاب کے مختلف اداروں کو, پنجاب میں کہہ رہا ہوں, وفاق کو چھوڑ دیں, پنجاب کے مختلف اداروں ریکوائرڈ ہیں. ادارے وزارت داخلہ وفاقی کر رہی ہے, سیکٹری داخلہ صاحب نئے گئے ہیں پنجاب سے, بڑے اپرائٹ افسر ہیں, پہلے جرنلسٹ تھے وہ, رضا سرور, احمد رضا سرور, وہ بھی وفاقی سیکٹری داخلہ گئے. انکوائری گئی ہے, ایک وفاق میں, 5 یہاں ہیں. 5 انکوائریوں میں ایک انکوائری ایسی ہے جو اس گروہ کے اہم ترین رکن کے خلاف منشیات کی ہے. اچھا, یہ بات آج تک انرتھ نہیں ہوئی. منشیات کی ایک انکوائری ہے, وہ سم تھنگ افتخار نامی شخص ہے, اس کے خلاف
ہیومن ٹریفکنگ کے ساتھ ساتھ منشیات کی سمگلنگ، منشیات کا پاکستان میں لانا، پاکستان سے باہر بھیجنا، منشیات کی گروئنگ اور پورے پاکستان میں سپلائی. مطلب پروڈکشن اور سپلائی بھی اس شخص پہ، وہی شخص افتخار نامی چلاتا تھا، شخص پہ افتخار. الزام ہے. اسی گروہ کا رکن ہے اور 5 انکوائری میں اس کا نام سر فہرست ہے. علی ورک کا دوسرا نام ہے. علی ورک پہ منشیات کا کوئی الزام ابھی تک نہیں لگا. اس پہ صرف فائنینشیل اسکیم، ہیومن ٹریفکنگ، باہر انویسٹمنٹ لے جانا پاکستان سے، کئی قانون. اب یہ کیس جو ہے چند دنوں میں آپ سنیں گے کہ NCCIA کے حوالے ہو رہا ہے. وہاں ایک 21ویں گریڈ کی اس میں NCCIA کے حوالے کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ یا تو FIA کے پاس جائے نا، FIA کی ایجنسی ہے نا NCCIA. اس لیے جا رہا ہے کہ فائنینشیل irregularities، فائنینشیل کرپشن، فائنینشیل مس یوز، فائنینشیل ایسا معاملہ جس کے فنانس میں پاکستان اور غیر ملکی ادارے انوالو ہوں تو وہ وہاں سے بیرون ملک جو اثاثے ہیں ان کو چیک کرتا ہے NCCIA. اس کا ایک اسپیشل 21ویں گریڈ کا افسر ہے. اس کو یہ کیس دیا جا رہا ہے. اس کو بلایا گیا اسلام آباد اور میرا خیال ہے کہ آج کل میں وہ اسلام آباد میں جو رپورٹیں ان کو ملیں گی اس کے بعد فائل NCCIA کے پاس آ جائے گی ایک حد تک. باقی رہ گئے 4 انکوائری رپورٹیں. 4 انکوائری رپورٹوں میں یہ حرف آخر کے طور پہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس نے منشیات کی سمگلنگ، منشیات کی سپلائی، منشیات کے استعمال کو فروغ دینا اور منشیات فروشوں کے عالمی نیٹ ورک سے رابطہ، یہ بھی ایک جملہ اس میں شامل ہے انکوائری رپورٹ میں نے وہ پڑھی ہے ڈیٹیل. وہ افتخار نامی شخص کے خلاف، افتخار ان کے گینگ کا ایک شخص ہے، اس پہ یہ الزام لگا ہے. اب یہ گروہ گجراں والا ڈویژن کا نہیں، یہ انٹرنیشنل اسکیم کا ایک حصہ ہے. بالکل صحیح. اور یہ اسکیمرز اکثر اس قسم کا لالچ وغیرہ دے کر سادہ لو عوام کو لوٹتے ہیں. اور یہ تو سادہ لو نہیں تھے جن کو علی ورک نے لوٹا، یہ کوئی سادہ لو تو نہیں تھے نا. آپ کہہ رہے ہیں علی ورک نے لوٹا نا؟ ہاں، مدعی کہتے ہیں ہمیں لوٹا ہی نہیں. ہاں مدعی تو ہے ہی نہیں کوئی. بھائی میں نہیں آتے چلے، آپ اور متاثرین کہیں نا. میں نے کہا تھا ایک دفعہ، میں نے جیل میں ڈسٹرکٹ جیل کیمپ جیل لاہور میں انٹرویو کیا ڈبل شاہ کا، صفت الحسن شاہ صاحب کا. میں کہا شاہ صاحب آپ نے اتنے بندوں کو لوٹا، کہتے ایک درخواست دکھلایا میرے خلاف کوئی کہ میں نے لوٹا. میں نے کہا آپ کے متاثرین، کہتا بھائی یہ میرے متاثرین، میرے تو مفید ہوں میں ان کے لیے، یہ تو بینیفیشری ہوں میں ان کا، یہ میرے بینیفیشری میں ان کا ہوں. 2 طرفہ ہے نا، بینکنگ ہے. اس نے کہا یہ تو میرے بینیفیشری ہیں، میرے متاثرین آپ کو لے کے آئے مدعی اگر کوئی ہے تو میرے خلاف کسی نے درخواست دی ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کوئی درخواست نہیں دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ حالانکہ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کو لوگ درخواست دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جاتی ہوئی. اب ایک اور جملہ بتا دوں. ایک انکوائری افسر نے کیا کہا ایک پولیس افسر کو فون کر کے، بھائی آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. تو میں نے اسے گلا کیا. میں نے کہا بھائی آپ عجیب پاگل پن کر رہے ہیں. کہتے کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ اسے کہیں بھی نام تو افشا کریں گے آپ کا، لیکن آپ کے اماؤنٹ اور آپ کے اثاثوں کا جو منی ٹریل ہے وہ نہیں بتائیں گے. ان لوگوں کو منی ٹریل سے ڈر لگ رہا ہے. اب جو ادارے پاکستان کے ایسے ہیں نا جو فائنینشیل کرپشن کو روکنے کے پہ مامور کیے گئے ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس سکیم میں سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. کیسے؟ جتنے کمپوننٹس ہیں فریقین، وہ سارے فریقین پر شکنجہ کسا جائے. اور جس شخص نے پاکستان کی لیگل اکانومی کو انلیگل طریقے سے کمایا، اس کو ارریگولرائز کیا، فائنینشیل کرپشن کے زمرے میں آیا، پہلے اس کو پکڑا جائے. دیکھیں ایک ڈبل شاہ کے بعد اسی ضلع میں دوسرا ڈبل شاہ آ گیا، اور بہت چھوٹے چھوٹے ڈبل شاہ ہوں گے. ایک ہر جگہ دکان کھلی ایک ڈبل شاہ کی. وہ ڈبل شاہ کون ہے؟ کون سرپرستی کرتا ہے ان کی؟ یہ فائنینشیل جو سکیمرز ہیں، آخر کوئی تو بندہ ہوگا کہ جو ان کے پیچھے بھی ہو، جس کو یہ مالی مفاد دیتے ہیں. بھائی بندہ نہیں، ادارے بتا سکتا ہوں میں آپ کو کہ ادارے پیچھے ہیں ان کے، جن کو تحفظ دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کیا سینٹٹی ہے اس خاتون AC کی جو اس 16 ڈشز 20 ڈشز تھی جتنی بھی تھی، ان ڈشز جو پاکستان پنجاب حکومت کی 1 ڈش کی پابندی ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے، ان کو تحفظ فراہم کر رہی تھی، وہ وہیں پہ موجود تھی، ان کے گیسٹ کو ریسیو کر رہی تھی. جس IG نے رقص کیا وہ IG رہنے کے قابل ہے؟ جو پولیس والے گاڑیاں قطار اندر قطار کھڑی کر کے سلوٹ مار رہے تھے وہاں DIG SSP اور IGs کو، SP SSP کو تو ویلیو وہاں نہیں تھی اس شادی میں، چھوڑ دیں
مجھے پتا ہے اس بات کا. وہ جو کیا گھنی کون سی روڈ میں نے آپ کو بتائی, دھنیا روڈ, وہاں کے فارم ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا تھا اور ادروائز جو ہوتا رہا شادی بیاہ کے ہٹ کے, اس پہ بھی کوئی نہ کوئی ادارہ تو ہونا چاہیے. میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا را برائے نام نہیں, عملاً ٹیسٹ کیس بنائیں, عملاً. ہاں اگر اس میں اتنا بڑا اسکیم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو سزا تو ہونی چاہیے, فرض کریں مقدمہ نہیں ہے. درج ہونا چاہیے. نہیں ہے لیکن اگر تو بے مدعی گناہ ڈکلیئر کریں پھر اس کو, علی ورک کو. آپ کیوں سوشل میڈیا پہ اس کا تماشا لگا رہے ہیں؟ میں تو یہ بھی کہتا ہوں, فرض کریں کوئی مدعی سامنے نہیں آتا اور یہ ثابت نہیں ہوتی دستاویزی طور پہ, یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ علی ورک نے اسکیم کیا, 26 ارب لے گیا وہ پاکستان سے, ہیومن ٹریفکنگ کی, 100 بچوں زائد کا داخلہ کرایا. اگر یہ غلط ہے تو علی ورک کا میڈیا ٹرائل کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بتائیں نا. میں تو علی ورک کے دوستوں سے ملا, کلاس فیلو سے ملا, اس کے والد کی کلاس فیلو, میرے کلاس فیلو, میں ان سے ملا. تو اس کے کریکٹر کے بارے میں, اس کی بات, وہ کہتے بڑا زبردست آدمی, اس نے کہا والد فرشتہ تھا, ٹیکسی چلاتا تھا, ہم نے خود دیکھا, ہمارے علاقے میں ٹیکسی چلاتا تھا وہ, ابھی چند سالوں کی بات ہے نا. اب وہ کہتے یہ ہیں کہ دھمکی مل رہی ہے, اگر دھمکی مل رہی ہے تو اس کا مقدمہ بھی درج کریں آپ. بھئی اگر کوئی شخص کسی کو کہتا مار دیں گے یہ بولو گے تو اس کو پکڑ لیں آپ. کیوں دھمکی دیتا ہے؟ قانون کے سے محاورہ نہیں ہے. ایک یہ سمجھیں کہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں مطالبہ کر کے کہ یہ کیس سی سی ٹی کے حوالے کریں. بھئی کیوں کریں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ مار کے قتل کر کے دفن کر دیں کیس کو؟ اس کیس کو ہر انداز سے اوپن کریں. یعنی نام سامنے آنے چاہیے کہ ایک ایک چیز کا آنا چاہیے بھائی. بلیک منی جو ہے وہاں پہ انویسٹ کی. اچھا, مجھے ایک شخص نے کہا کہ جی کیا آپ میں یہ جرت ہے کہ آپ اپنے, میں نے ڈیٹیل لے رہا تھا, تحقیق کر رہا تھا, آپ میں یہ جرت ہے کہ آپ نعیم مصطفیٰ اپنے اس ساتھی جرنلسٹ کا, کالم نگارہ جرنلسٹ نہیں, وہ سرکاری ملازم تھے, آپ ساتھی جرنلسٹ کا, انہوں نے کہا مجھے, حالانکہ ساتھی نہیں میرے, وہ میرے ادارے نوایت میں کرتے رہے, کالم نگار تھے, انڈائریکٹ ہمارے سپورٹر تھے, کہ آپ ان کا نام لیں گے؟ میں نے کہا بالکل ضرورت ہے, میں لوں گا, لیکن آپ پہلے مجھے سارے پولیس والوں کے نام بتائیں, ان کے بھی ساتھ لوں گا تو میں اس کا بھی لوں گا. بالکل صحیح ہے. اور میں کیا جو پولیس والے آپ آفیشیل اناؤنس کریں, آپ آفیشیل, سب سے پہلے ہم نام اپنے ساتھی کا لیں گے, کالم نگار کا. ہاں پولیس والے تو اپنے اناؤنس کریں نا کہ یہ حالانکہ وہ انڈائریکٹ اسٹافر ہے ہمارے, ڈائریکٹ اسٹافر نہیں ہے, وہ تو سرکاری ملازم تھے, پروفیسر تھے. آپ اس کا نام مجھے دیا ایک افسر نے, میں نے کہا میں کیوں لوں بھائی؟ کہتا آپ ڈر رہے ہیں لیں گے نہیں. میں کہا لوں گا, آپ باقی نام بھی مجھے دیں, میں سب کے ساتھ لوں گا, اور سب سے پہلے اس کالم نگار کا لوں گا. یہ میں نے کہا. اب وہ کہتے ہیں یہ کالم نگار متنازع ہیں, پہلے بھی ان کی خبریں. میں نے کہا سب ٹھیک ہے, وہ بہت برے ہوں گے, لیکن میں برا تب کہوں گا جب ان کے ہم رکاب, ہم راہی برے جو ہیں, ان کے نام بھی میرے پاس ہوں گے. میں نے گاڑی میں بیٹھے سلپوں پہ وہ لفظ لکھے جو انہوں نے کہے, بڑے انکوائری افسر ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس 4 انکوائری کی رپورٹ آئی ہے, 5ویں نہیں آئی. 5ویں منشیات والی بتا رہا ہوں, منشیات والی آئے گی تو آپ وہ الزام بھی آپ کو میں ڈیٹیل بتاؤں گا کیا ہے, لیکن افتخار نامی شخص پہ الزام ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں بزمی صاحب کہ ادارے بندوں کو مروا کے دفن کرنا چاہتے ہیں, سارے راز دفن ہو جاتے ہیں, جیسے تیفی بٹ والا ہم نے بات کی تھی. بھائی میں نے کیا کہا تھا, تیفی بٹ تو اس قابل تھا کہ اسے آپ سجا کے رکھیں نیشنل مونومنٹ بنا کے, اور اسے ساری باتیں پوچھیں. 8 اور 3 11 ادوار حکومت, 15 سے زائد سیاسی پارٹیاں, 10 سے زیادہ اعلیٰ عہدیدار, صدر, وزیر اعظم, گورنر, وزراء اعلیٰ, 10 سے زائد, ان کی ساری کہانیاں اس کے سینے میں تھی. آپ نے کیوں دفن کر دیا؟ وہ سارا کچھ بتا سکتا تھا. اتنا مواد, اس دن دستاویزی ثبوت آپ نے دفن کر دیے. تو بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اس پلیٹ فارم کی وسعت سے کہ ہر شخص جو اس میں شامل ہے اس کے نام بتائیں. اور آج ایک اور بارے دیگر مطالبہ کر رہا ہوں, پہلے بھی کرتا رہا, جو اسی گجرانوالہ کے وزیر آباد تحصیل کی جو شخصیات تھیں اس سکیم میں, ڈبل شخصیات سبت الحسن شاہ میں جو شامل تھیں, وہ نہیں کہ جنہوں نے جہاز سے جو پیسے لٹائے تھے لوٹے تھے, وہ لوٹنے والے نہیں, وہ تو غیر غریب لوگ تھے جنہوں نے انویسٹ کیا تھا, جو بینیفیشریز ہیں ان کے نام بھی بتائے جائیں
کہ گجرانوالے کی ایک دو باتیں. تیسری بات, گجرانوالہ ڈویژن کی سرزمین پہ جو اس طرح کے ڈبل شاہ پیدا ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں, ان کے نام بھی بتائیں, ان کی سرپرستی ان کون کے کر چھاپے رہا ہے؟ مارے پکڑے. اچھا ہم عادی ہو گئے لکیر پیٹنے کے, جب سانپ گزر جاتا ہے لکیر پیٹتے, اور بھیا آپ سانپ کو گزرنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ آپ کے سامنے شاہراہ عام پہ چل رہا ہے, وہ جنگل میں تھوڑی ہے, شاہراہ عام پہ ہے. اب یہ دونوں آبادی دیکھیں کیوں یہ ہوا. یہ پرانی آبادی تولے کی روڈ اور گھنیار دونوں جو جی ٹی روڈ کا جو محل جو بنا ہے, یہ کسی جنگل میں, یہاں کی حرکات سرکات وی آئی پیز کی موومنٹ, بالکل صحیح ہے کہ جب نسل کی افسران وہاں پہ تقریبات, موجود تھے, اعلیٰ نسل کی تقریبات ہوتی تھی, تو آپ اندھے تھے کیا؟ تو وہی رپورٹس بنی ہے نا, باقی تو کوئی مقدمہ تو درج نہیں ہوا اس کے خلاف, وہی کچھ کوئی نہیں بننے کے لیے نہیں تیار. یہ اداروں نے ہی انرتھ کیا نا یہ. اب میں جملہ آپ کو کہہ لوں, او بھائی آپ ان کو مدعی نہ بنائیں, ان کو ملزم بنائیں, آپ تحقیق کریں خود. مجھ جیسا ناچیز جو ہے بے خبر شخص 1 ماہ میں 30 دن میں سارے میں نام آپ کو بتا سکتا ہوں, کس نے کتنے پیسے دیے, کیا کیا فائدہ حاصل کیا علی ورک سے. وہاں ابھی ابتدائی تحقیق میں نے کی, ابتدائی چند دن لگائے وہاں, میں 1 ماہ وہاں گزاروں, میں آپ کو ایک ایک چیز پنجابی میں کہتے ایچی بیچی بتا دوں گا کہ کون کون اس میں شامل ہے. اس کو شرط یہ ہے کہ بطور ملزم لیں گے, اس کو مدعی نہیں بنائیں گے, وعدہ معاف گواہ نہیں بنائیں گے. خیر مدعی وعدہ معاف بنانے کے لیے پہلے اس کو ملزم بنانا پڑتا ہے. آپ ملزم نہیں بنائیں گے, قانون بتا رہا ہوں آپ کو, ملزم نہیں, پورا ملزم بنائیں گے, آدھا ملزم نہیں, مخبری والا نہیں. بالکل اگر وہ شریک جرم ہے تو اس کو جرم قرار دیا جائے, ایک پہلو. دوسرا پہلو, اس کی تفتیش میں, تحقیق میں, اس کے تناظر میں آپ یہ بتائیں گے کہ اس نے پیسہ کہاں سے کمایا تھا. بالکل صحیح. بہت جس نے 26 ارب دیا ان کی ڈیٹیل لیں, پبلک کریں, واقعتاً اس کو کیس بنائیں, ماڈل کیس, ہائی پروفائل کیس, کسی بڑے دیانتدار افسر کے کو حوالے کریں, اور جب وہ نکالے گا اس کے ایک ایک پہلو کی چھان بین کر کے اچھی تحقیق کے بعد تو پھر اس کو پبلک کریں. اس میں اگر جو شخص, جو حکمران, جو اشرافیہ, جو افسر کر جائے گا یہ کام, میرا خیال رہتی دنیا تک اس کا نام زندہ رہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. نہیں مصطفیٰ صاحب. ناظرین آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا, کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.